تین شعبان صدائے کونین مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین. آغوش فاطمہ سے حسین آغوش رسالت. عالم جناب ڈاکٹر علامہ سید حسن صدیقی صاحب آف مشہد ایران فضائل المصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. تھوڑا تھوڑا ذرا کیا کہ آج وہ مہربانی تھوڑا تھوڑا کیا ہو. صحتیابی اور عافیت کے لیے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے جس نے آتے ہوئے مجھ سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے
मुफलिसों की मुफलिसी दूर होने के लिए अगले साल से पहले ईरान, इराक, शाम, जन्नतुल बकी की ज़ियारत का शरफ हासिल करने के लिए मिल के एक मरतबा हैदरी सलावात की तिलावत फरमाइए। जो जो मोमिन कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये करबला के सफ़र पे रवाना है, उन सब की खैर व आफियत और जान व माल व इज़्ज़त व आबरू नामूस की हिफाजत के लिए पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मजालिस अदा हो रही हैं, तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती और आफियत के लिए मरहूम मंजूर इलाही और तमाम मरहूमीन जो हम इस दुनिया से चले गए, उन सब के दराजात की बुलंदी के लिए मिल के एक मरतबा फातिमी सलावात की तिलावत फरमाइए। कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील के लिए सरकार के लश्कर का जारू कश बनने के लिए मिलके एक मरतबा महदवी सलावात की तिलावत फरमाइए। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम आपको आले मोहम्मद की मारिफत की अलिफ और बे अता करते हैं, इसलिए कि ये कौन है और ये कैसी हैं ये सिर्फ वही जानता है जिसने इनको खल्क़ किया। बल्कि यूं कहूं कि अल्लाह इनका बदी भी है, बारी भी है। ये जुमला कहता हूं बिस्मिल्लाह। कायनात में कुरान अल्लाह की वो किताब है कि जो बिज़ात किताब है, रूह की मोहताज नहीं। ये वो मौजू है जिस पे शायद किसी ने इससे पहले गुफ्तगू नहीं की, बिल-इज्मा जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि बिज़ात वाहिद किताब है कुरान कि जो रूह की मोहताज नहीं, अपना पैकर ही उसका रूह है। कुरान का पैकर उसका रूह है, उसकी रूह है, उसकी हयात है, उसकी जिंदगी है। तो जो फरमा रहे अल्लाह ने 5 रूहें खल्क की। रूहुल हैवान, रूह शहवा और एक रूह और, ये 3 रूहें अल्लाह ने तमाम लोगों को अता की। लेकिन जिसके पास ईमान आया उसको रूहुल ईमान भी अता की। मासूम फरमाते हैं ये 3 रूहें काफिरों को सबको अता की गई, 4थी रूह सिर्फ मोमिनों को दी गई। अल्लाह अकबर। 3 रूहों में सब शरीक हैं, 4थी रूह में सिर्फ मोमिन। फिर फरमाते हैं एक है रूहुल कुद्स, ये फकत मासूमीन के लिए है, ये वजूद में मुअस्सर नहीं होती। मासूम के वजूद के साथ रहती है, मुअस्सर नहीं होती। इसका काम क्या है? जैसे हम आगे से देखते हैं वैसे ये पीछे देखती है। जैसे हम आगे देखते हैं वैसे ये रूह पीछे देखती है। इसके लिए आगे और पीछे कोई मुहाल नहीं है, इसके लिए दीवार कोई मुहाल नहीं है,
اسی لیے تو فرماتے ہیں ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اچھا اب بھی ذات قرآن محتاج روح نہیں ہے، سمجھے گا وہ جس کو جتنا ظرف عطا ہوا۔ کوئی قرآن سے، اب دیکھیں سمجھنے کی بات عرض کروں، ہم زیادہ تر قرآن کی جلد سے وابستہ ہیں۔ تعویذ قرآن، گھر میں جھگڑا ہے قرآن لگا دیا گیا، نیا گھر بنایا قرآن کی آیتیں گھر میں نصب کر دی گئی، یہاں تک گائیں کے دودھ نہیں دیتی گائیں، اس کے لیے تعویذ قرآن کا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ ڈرتا ہے قرآن کا تعویذ لیا جاتا ہے، سانپ بچھو نہ کاٹے تعویذ لیا۔ یہ ہے قرآن کی جلد، قرآن کا باطن نہیں ہے، قرآن کا ظاہر ہے، یہ حروف ہیں کہ جن کے لیے جن کے اثرات یہ ہیں۔ تو جتنا ہم قرآن کے ظاہر سے چسپیدہ اور پیوستہ ہیں، اتنا ہی آل محمد کے ظاہر سے پیوستہ اور چسپیدہ ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ نوکری نہیں ملتی، قرآن کا تعویذ آ جائے، اولاد نہیں ہوتی، قرآن کا تعویذ آ گیا، شادی نہیں ہو رہی، قرآن کا تعویذ آ گیا، گھر نہیں ملتا، قرآن کا تعویذ آ گیا۔ اچھا یہ ہے صامت کی بات، ناطق میں بھی یہی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک مومن فرط محبت اور جذبات میں ڈوب کے کہتا ہے میرا علی وہ ہے جو مجھے نوکری دلوا دے گا، میرا علی وہ ہے جو مجھے گھر دلوا دے گا، میرا علی وہ ہے جو مجھے اولاد دلوا دے گا، میرا علی وہ ہے جو مجھے بچے دلوا دے گا۔ نہیں بابا، یہ علی کا نہیں، یہ علی کے حسین کی سواری ذوالجناح کا کام ہے۔ علی کا کام یہ نہیں ہے جنت ان کا بغلول دیتا ہے، شفا ان کا علم دیتا ہے، حاجت روائی ان کا تابوت کرتا ہے، زندگی کی شفا ان کا ذوالجناح دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی، نہ قرآن کا وہ کام ہے نہ ان کا یہ کام ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ایک انتہائی مہنگا موبائل پاس رکھیں، نہ اس سے کیمرے سے تصویر کھینچیں، نہ اس سے ویڈیو بنائے، رکھا بہترین موبائل ہے، اس کا فنکشن کا ہی علم نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو 212 لے لو۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، علی کی محبت ہے سم کارڈ کی مانند، انسان ہے موبائل کی مانند۔ موبائل چاہے 1 لاکھ کا ہو، کنیکشن ملا ہونا چاہیے۔ جتنا مرضی موبائل ہو، 200 کا ہو، کنیکشن ملا ہونا چاہیے۔ ادھر ڈائل کرو ادھر آواز آئی، چاہیے کیا؟ ادھر ڈائل کرو ادھر بہت تکلیف کیا ہے؟ کنیکشن ملا ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے بھائی، اتنا مہنگا موبائل رکھا، 1 لاکھ والا موبائل، کرنی صرف بات ہے، وہ سستا لے لو۔ کیمرہ چلانا نہیں آتا، اس کے اندر کتابیں پڑھنی نہیں آتی، ایک پورا دنیا ہے اس کے اندر، صرف میں نے موبائل SMS پڑھنا نہیں آتا، رکھا ہوا اتنا مہنگا موبائل۔ تو اب اس کو نہ آنا اس کا قصور ہے، موبائل کا نہیں۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ اس کو نہ آنا فنکشن کا، موبائل کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے۔ تو ہم نے قرآن کو اور ان کو فقط اتنا ہی سمجھا ہے کہ علی وہ ہے جو اولاد دے دے، علی وہ ہے جو مال دے دے، علی وہ ہے کہ جو ہمیں شفا دے دے، نزلہ ہے علی ٹھیک کر دیں گے، بخار ہے علی ٹھیک کر دیں گے۔ اور بھائی علی کا کام نہیں ہے، علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا کام یہ ہے عالم
मलकूत को आलम जबरूत बनाए। अल्लाह अकबर। अली का काम ये है आलम मलकूत को आलम जबरूत बनाए, आलम जबरूत को आलम अज़मूत बनाए, आलम अज़मूत को आलम हाहूत बनाए, जिब्राइल को नौकर बनाए, नौकर का जिब्राइल। पीछे वाले जो अली के नारे का जवाब नहीं दे रहे, क्या ज़बान में ताकत नहीं है? ये काम नहीं है अली का। ना खामोश कुरान का वो काम है। कुरान ने किसी जगह नहीं लिखा अपने अंदर कि मैं बुखार को ठीक करता हूं। जो जो सामित में वो नातिक में। कुरान ने ये लिखा है मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। कुरान ने ये लिखा है मैं पहाड़ों को हिलाता हूं। कुरान ने ये लिखा मुझे पढ़ के दरिया पे चला जाता है। कुरान जिंदा करता है मुर्दों को। अमीर कायनात कंबर के साथ गए कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में गए, एक कब्र पे ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हुआ। दीना इज़ा रजाता इलल बैत, जब घर जाना तो घर वालों से कहना अली ने जिंदा किया है। जब घर जाना तो घर वाले, मेरा दिमाग इसलिए मेरा बदन कांप रहा है कि जब घर जाना तो घर वालों से कहना मुझे अली ने जिंदा किया है। अगली कब्र पे गए, जानमाज़ बिछाई, 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा अल्लाह इसको जिंदा कर दे, अल्लाह इसको जिंदा कर दे। अब कंबर कहता हैरान परेशान, मौला ये क्या काम है? एक जगह ठोकर मारते हो और एक जगह नमाज पढ़ते हो, मौला ये क्या बात है? मौला ने कहा यही तो बताना चाहता हूं, अगर अली अल्लाह नहीं तो अल्लाह के अलावा किसी मैं अगर अल्लाह नहीं तो अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज भी नहीं। ये ठोकर मारना तो बड़ी बात है, इनका नाम लेकर ही ईसा जिंदा करते थे। ये मैं नहीं कह रहा। बहरुल मारिफ में अल्लामा अब्दुस समद हमदानी लिखते हैं, मदीनतुल माजिद में सैयद हाशिम हुसैन बहरानी लिखते हैं, इहयाउल कुलूब में आयतुल्लाह इब्ने ज़ैनुल आबिदीन शाह किरमान शाही लिखते हैं, महालिमुल ज़ुल्फा में, गायतुल मराम में, हिलियतुल अबरार में, हिलियतुल नज़र में, नूरुल नज़र में, हिलियतुल अब्सार में, अन्नवामिउन नूरानिया फी अस्माए अली अलैहिस्सलाम में, और उसके अलावा एक लाइन है किताबों की। और भाई अली का ये काम नहीं है। हमारा ज़हन छोटा, अक्ल छोटी, हमारी नजर में पीर वो है जो बीमार ठीक कर दे। अली किस बात का नाम है? एक शायर ने एक शेर लिखा, फारसी जबान का शायर है, उसने शेर लिखा, बेज़र्रे गर नजरे लुत्फ बू तुराब कुनत, कि रेत के जर्रे पे अगर अली की निगाह पड़ जाए। अब अगला मिसरा समझ में नहीं आ रहा कि लिखूं तो क्या लिखूं। आलम ख्वाब में शाह विलायत को देखा, फरमाते हैं तूने मेरी शान में कुछ शेर लिखा था? मौला मुकम्मल नहीं। मौला कहते मैं करता हूं।
مکمل کروں گا. وہ شعر جو امیر کائنات نے مکمل کیا وہ کیا ہوگا؟ کہ پڑھ. کہتے بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کن، کہ اگر ذرے پہ ابو تراب کی نظر پڑ جائے، مولا نے کہا لکھ بے آسمان روت کار آفتاب کن. اگر ریت کے ذرے پہ علی کی نظر پڑ جائے پھر وہ ریت کا ذرہ نہیں سورج بن جاتا ہے. قرآن روزانہ پڑھتے ہیں نا؟ جو نہیں پڑھتے وہ بھی کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک آیت پڑھی ہے قرآن کی، ہے نا؟ 3 مرتبہ علی کے نام لینے سے قرآن کا ختم ہو جاتا ہے. پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے 3 مرتبہ یا علی کہنے سے. ابھی الحمدللہ پڑھا نا تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن ثابت ہے وہ بعض نہیں پڑھتے. ایسا ہی ہے، ناطق کا تو ورد کرتے ہیں لیکن ثابت کا ورد نہیں کرتے، خاموش قرآن کا. اب یہ کہ کوئی قرآن پڑھے اور یہ کہے کہ یہ قرآن کے پڑھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، نہیں کوئی یہ جملہ کہہ دے کہ بھئی آپ قرآن پڑھتے ہو اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، بار بار قرآن، بار بار وہی سورہ الحمد، بار بار وہی سورہ بقرہ، بار بار وہی سورہ آل عمران، بار بار وہی سورہ توبہ، بس کرو کوئی اور آیتیں پڑھو. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کی نظر میں وہ مسلمان نہیں رہتا. جو قرآن کے پڑھنے کو وقت کا ضیاع کہے وہ مسلمان نہیں رہتا. جو سامد کے لیے وہ ناطق کے لیے. اور بھائی جب قرآن کے پڑھنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا تو قرآن ناطق کے ذکر سے، قرآن ناطق کے فضائل سے، قرآن ناطق کی زیارت سے وقت وہ ضائع ہوتا ہے جس میں علی نہ ہو. وقت وہ برباد ہوتا ہے جس میں علی نہ ہو. جنت کا وقت وہی ہے جس میں ذکر علی ہو رہا. جب ذکر فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، کیا علی علی کیا جا رہا ہے؟ کوئی کام کی بات کرے، یہ کہا جاتا ہے نا، آواز آتی ہے نا، کام کی بات کریں، یہ کیا علی علی ہو رہا ہے؟ کوئی کام کی بات کریں. آپ کی نظر میں کام کی بات ہے یا رسول کی نظر میں؟ جس کو آپ کام کی بات کہیں وہ کام کی بات ہے، یا جس کو ہمارا رسول خاتم المرسلین، صفوت المرسلین، خاتم النبیین، اولو العزم رسول کہے وہ کام کی بات ہے؟ بولے مل کے. جس کو رسول کہے وہ کام کی بات ہے، جس کو آپ کہے وہ کام نہیں، وہ کام کی بات ہے. جس کو ہمارا پیارا محبوب رسول کہے منبر میں ہے. ارشاد فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا، ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ بڑے کام کی بات کرے گا. اس کے کام کی بات کرنے سے سمجھ لینا وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. ابھی آئے گا، بڑے کام کی بات کرے گا، اس کے کام کی بات کرنے سے سمجھ لینا کہ وہ جنتی ہے. انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں. انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے، میں آپ کے قربان. یا رسول اللہ، بھئی آپ نے جو کہا ہم نے مانا. اب یہ جو اللہ یہ کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑنا نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو.
یا رسول اللہ یہ لٹکا رہی ہے. یہ رسی لٹکا رہی ہے. بھائی میں یمن میں ہے تو وہاں پکڑ لوں, چین میں ہے تو وہاں پکڑ لوں, فرانس میں ہے تو وہاں پکڑ لوں, عراق میں ہے تو وہاں پکڑ لوں, کس کے گھر میں کعبے میں کہاں ہے؟ یہ حبل اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی رسی. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو پکڑنے کا حکم ہے, چھوڑنا نہیں. یہ کیا ہے حبل اللہ؟ پیغمبر کہتے ہیں جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. میں جا کے پکڑ لوں. کس کے گھر میں لٹک رہی ہے؟ کہاں ہے؟ مکے میں, مدینے میں, یثرب میں, احسا میں, قتیل, مکلا, بربرا, کہاں پہ ہے؟ تو آپ نے کہا جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. کہتا بڑی مہربانی یا رسول, اس کا مطلب ہے علی کو نہ چھوڑو. کہتا ہاں علی کو نہیں چھوڑنا. دیکھیں نماز میں قصر ہوتی ہے. قصر کہتے ہیں کمی کرنا. سفر میں گئے, نماز 4 کی 2 ہو گئی. نماز میں قصر ہے, علی کے ذکر میں قصر نہیں ہے. نماز کے اور جو قصر کرے وہ ہوتا ہے مقصر. نماز کے مقصر بننا, علی کے مقصر نہ بننا. نماز کے بن جانا, روزہ نہ رکھنا, 4 کی جگہ 2 وہ ٹھیک حکم ہے, شریعت کا حکم ہے. اگر روزہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا, اس میں بھی قصر ہے, نہیں رکھیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. لیکن ذکر علی میں نہ, آدھی مجلس سن لو, آدھی کل سنوں گا, نہیں پوری سننی. برکت تو ایسے لیٹ کے سن لو, نہیں. دیکھیں نماز جو ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھ لو. اور بعض لوگ کمبل میں بھی پڑھتے ہیں نماز. ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو بڑا اٹھایا, نماز پڑھ لیں. جی قبلہ ابھی پڑھتا, جی بیٹا. اب میں ظاہر وضو کرنے کے لیے گیا, نہیں, اندر سے آواز آ رہی, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بڑا کیا کب گیا یہ وضو کرنے کا؟ دیکھو تو کمبل لیا ہوا ہے, اونچی اونچی آواز, سمع اللہ. بعد ایسے یعنی بیوقوف بناتے ہیں کس کو؟ اپنے آپ کو. اب ظاہر بات سے بات آئی تھی, ایک سن لیں جملہ. ایک آدمی ایک شہر میں داخل ہوئی, ایک بہت پرانی کتاب ہے فارسی زبان کی, اس کے اندر درج کہ ایک آدمی داخل ہوا ایک شہر میں, کہتا ہے پیاس لگ رہی ہے, کوئی مجھے پانی پلائے گا؟ تو ایک بچے نے کہا انکل لسی لے کے آؤ. اس نے کہا لسی تو ظاہر گرمی میں اچھی چیز ہے, ایک سیب ہے, لسی کیا بات ہے, لے آؤ بیٹا. وہ اتنا بڑا کاسا, اس لیے عرض کر رہا ہوں مثالیں تک کہ بچے بھی سمجھ لیں, آدھا کلو کا. ذرا میں مشکلیں مجلس سے پڑھنی چھوڑ دی ہے میں نے, ایک دفعہ ان کے کہنے سے پڑھی تھی, یہ اکیلے ہی سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب. تو وہ آدھا کلو کا لسی کا کوزہ لے کے آیا, اس نے پیا, ٹھنڈا مزیدار. کہتا ہے یہ مزہ آ گیا. کہتا ہے کہ انکل اور لاؤ. کہتے ہیں بیٹا سخی دیکھے ہیں میں نے, آدھا کلو لسی میں نے پی لی, دکان تو نہیں ہے آپ کی؟ دکان ہے. کہتا نہیں,
اصل میں امی نے کافی ساری بنائی تھی لسی، چوہا گر گیا اس میں۔ کیا گرا؟ چوہا گر گیا۔ امی نے کہا بیٹا ہم تو نہیں کھا پی سکتے نا، جو لوگوں کو پلاؤ، اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اب حضرت موسیٰ نے ایک دن اللہ سے کہا اللہ اپنا خزانہ تو دکھا۔ اللہ نے کہا خزانہ دیکھا، دکھاؤ۔ ٹوٹی ہوئی جوتی، پھٹے ہوئے کپڑے، بھسا ہوا سالن۔ کہتے اللہ یہ تیرا؟ کہ یہ میری راہ میں یہ خیرات ہوتا ہے، کپڑے پہننے کے قابل نہیں، اللہ کی راہ میں، جوتے ٹوٹ گئے اللہ کی راہ میں دے دو، کھانا پھس نہ جائے دے دو فقیروں کو۔ بیٹا یہ کیا؟ کہا جی وہ چوہا گر گیا۔ بچے تو جھوٹ نہیں بولتے، کہ وہ چوہا گر گیا تھا۔ امی نے کہا کہ ہم تو نہیں پیئیں گے، چوہا گرا ہوا ہے، آپ ایسا کرو بانٹ دو۔ اس نے غصے میں آ کے کہا چوہے والی لسی مجھے پلائیے۔ وہ جو مٹی کا کوزہ تھا وہ مار کے توڑ دیا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ امی جس میں ہم کتے کو کھانا دیتے تھے وہ اس نے توڑ دیا۔ انسان اپنے لیے بہتر تلاش کرتا ہے، دوسرے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے مل جائے، حالانکہ یہ اپنے کو نقصان ہے۔ یعنی ایسی چیز کرنا جس میں دوسرے کا نقصان ہے، وہ دوسرے کا نہیں، اپنا نقصان ہے۔ اب جب یہ ہوا نا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے وہ حبل اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے؟ فرمایا جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے۔ کہتا یا رسول اللہ اب میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، کچھ ہو جائے، کسر نہیں ہوگی علی کی ولایت۔ اب چلنا شروع ہوا باہر۔ ایک شخص بیٹھا تھا رسول کی خدمت میں، کہتا یا رسول اللہ یہ جنتی ہے نا؟ کہا ہاں جنتی ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ جنتی ہے؟ کہا بالکل جنتی۔ کہا میں اس سے دعا کروا لوں؟ یہ باہر چلا گیا، جنتی ہے، اس سے دعا کروا لوں؟ کہا ہاں کروا لو، جاؤ۔ اب یہ دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، بیچارہ تھکا بھی ہوا تھا، ظاہر ہے پریکٹس ہونی چاہیے، اتنی پریکٹس نہیں تھی دوڑنے کی۔ پہنچے اس کے پیچھے، بھائی رکنا 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 رکنا، کیا بات ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول نے آپ کے لیے کہا تھا آپ جنتی ہیں۔ کہا جی بڑی مہربانی ان کی۔ تو کہتے ہیں میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، آپ دعا کریں میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ آپ دعا کریں میں بھی جنتی ہو جاؤں، آپ تو جنتی ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوش قسمت ہیں۔ کہتے بازار سے آ رہے ہو، گھر سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ مسجد میں علی بیٹھے تھے؟ مسجد میں علی بیٹھے تھے؟ کہا ہاں ہاں بیٹھے تھے علی۔ کہا مجھے تیری عقل پہ حیرت بھی ہو رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے، جنت بانٹنے والے کو چھوڑ آیا جنت لینے والے کے پیچھے۔ جنت بانٹنے والے کو چھوڑ آیا، جنت لینے والے کے پیچھے آ گیا۔ پر یہی تو وجہ ہے کہ جو جنت بانٹنے والے ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں، اور جنت ہے جو جنت لینے والے ہیں ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے اس سے جنت مانگو جس کو اپنے جانے کا یقین ہو، اس سے جنت لو جو جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم دونوں کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ ایک خاموش ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ جو خاموش قرآن ہے وہ قیامت میں بولے گا، اور جو بولتا قرآن ہے وہ یہاں بھی بول رہا ہے، وہاں بھی بول رہا ہے۔ یہ خاموش قرآن قیامت کے دن بولے گا ضرور، انسانی شکل میں ضرور آئے گا۔ یہ خاموش قرآن ملتا ہے کہ جب قرآن انسانی بشر کی شکل میں ظاہر ہوگا تو اس کے چلنے سے ہر بندہ، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، کوئی کہے گا نبی آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا رسول آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ولی آ رہا ہے، کہے گا نہیں کوئی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا قرآن جب بشر کی شکل میں آئے گا، کسی روایت میں لکھا ہو اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہوگی۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا اس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی، اس کے ہاتھ
عزیزان محترم یہ قرآن اس کو نہیں چھوڑنا، ہمیشہ ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ عزیزو ایک زندان ہے اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنی ماں کے پاس جائیں؟ یہ گفتگو شروع ہوئی، بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنی ماں کو دیکھیں گے؟ بڑا بھائی یہ کہتا بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں وہ دن کب آئے گا۔ بڑا بھائی چپ کراتا ہے چھوٹے بھائی کو، جب چھوٹا بھائی روتا ہے بڑا بھائی چپ کراتا ہے، جب بڑا بھائی روتا ہے چھوٹا بھائی چپ کراتا۔ عجیب زندگی گزر رہی ہے ان دونوں بھائیوں کی زندان میں۔ زندان کہاں ہے؟ ابھی ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ۔ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ زندان بالکل تاریک ہے، نہ دن کو روشنی آتی ہے، نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ دن کا پتہ چلتا ہے۔ ایک زندان کے دروازے پہ ایک وزنی دروازہ ہے جس پہ ایک تالا ہے۔ شام کا ٹائم جب آتا ہے تو زندان بان ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک پانی کا پیالہ ان کے لیے لے کے آتا ہے۔ یہ بچے اس سے کھا لیتے ہیں۔ کرتے کرتے وقت آیا، جو زندان کا زندان بان تھا وہ چینج ہو گیا، بدل گیا۔ نیا جو بندہ آیا وہ ذرا ضعیف تھا، اس کا نام مشکور تھا۔ یہ زندان کہاں پہ تھا؟ کوفے کے دارالامارہ کے ساتھ، جو اس میں بھائی کہتے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ بھائی نے دوسرے بھائی کو بلایا، بھیا پہلے والا تو بڑا ہمیں روزانہ تازیانے مارتا تھا، یہ جو نیا بندہ آیا ہے یہ ذرا اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کو ذرا اپنا تعارف کرواتے ہیں ہم کون ہیں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی، کہا ہاں ہمیں تعارف کروانا چاہیے، بتلانا چاہیے ہم کون ہیں۔ زندان کا دروازہ ابھی کھلا نہیں تھا۔ بچوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہوا تھا چونکہ ہمیں افطار کے وقت کھانا ملتا ہے ہم روزہ رکھا کریں گے۔ یہ بچے افطار کا ٹائم نزدیک آیا، دروازہ کھلا، چابی لگی، تالا کھلا، دروازہ کھلا، بوڑھا اندر داخل ہوا، روٹی کا ٹکڑا رکھا اور ایک پیالے میں پانی رکھ کے جانے لگا تو محمد ابراہیم نے محمد کی طرف دیکھا، بھیا کچھ کہنا نہیں اس سے، اس کو ذرا تعارف تو کروائیں نا اپنا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، زندان بان سے کہا، زندان بان مشکور ہماری بات سنو۔ اب یہ چھوٹے بچے، زندان بان، جیل کا متولی، جیل کا رکھوالا، وہ کہاں سنتا ہے بات؟ کیا بات ہے؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، ابن زیاد کا حکم ہے، تم بڑے خطرناک قیدی ہو، تم سے زیادہ بات نہیں کرنی، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ بچوں نے کہا دیکھ تجھے یہ پتا ہے کہ ہم یہاں کیوں قید ہیں؟ کہا ابن زیاد نے کہا ہے کہ تم نے بغاوت کی ہے، گناہ کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ محمد نے کہا 5-7 سال کے بچے کیا بغاوت کر سکتے ہیں؟ اب اس کے ذہن میں آیا مشکور کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، واقعا بچوں نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کا رویہ تھوڑا نرم ہوا، کہا اے زندان بان مشکور 2 باتیں سنے گا ہماری؟ کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ اب محمد نے آگے بڑھ کے جملہ کہا، زندان بان یہ بتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کیسے نہ جانوں؟ کہتے اچھا جانتا ہے۔ اچھا یہ بتا ان کے بھائی علی مرتضی امیر المومنین کو جانتا ہے؟ کہا میرے مولا ہے، میرے آقا ہیں، میرے امام ہیں، کیوں نہیں جانتا؟ اچھا یہ بتا زندان بان کیا تو امام حسن کو جانتا ہے؟ کہا
मेरी जानें कुर्बान हो जाए। इमाम हसन पे उनके जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। कहता अच्छा जिंदान बन ये बता इमाम हुसैन को जानता है? जिंदान बन ने रोना शुरू किया, मेरा आका हुसैन, गरीब करबला हुसैन, मजलूम करबला हुसैन। अब ये बात हो ही रही थी, एक मर्तबा मोहम्मद ने कहा जिंदान बान ये बता क्या तू मुस्लिम इब्न अकील को जानता है? जिंदान बान ने कहा हाँ क्यों नहीं जानता, खुदा गारत करे उनको जिन्होंने मुस्लिम की लाश को कूफे की गलियों में घसीटा। मैं तो मजबूरी में यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, वरना मेरा दिल नहीं जाता यहाँ पे रहने को। कहते हैं कि अच्छा तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों पूछते हो? कहा बस इसीलिए यहीं तक लाना था हमने, बताना ये चाहते हैं उस मुस्लिम के यतीम बच्चे। अजरकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। हम यही बताना चाहते हैं उसी मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। भाई ये जुमला कहना था, जिंदान बान ने कदमों को चूमना शुरू कर दिया। आका हमें माफ कर देना, मैं मौला हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे अभी आजाद है, ये ताला खो जाएगा, अब तुझे कत्ल कर देंगे। कहा मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, कत्ल कर दे आप जाए। लेकिन बेहतर ये है रात की तारीकी में काफिला जाएगा मदीने, उसमें मैं आपको सवार करवा दूंगा, आप अपनी माँ के पास पहुंच जाएंगे। बच्चे रवाना हुए, रात का टाइम आया, बच्चे जिंदान से निकले, इशारा कर दिया था वहां पे काफिला खड़ा है। बच्चे चलते रहे, बड़ी तेज चले, अल्लाह जाने क्या किस्मत। बच्चे जब पहुंचे तो काफिला रवाना हो चुका था। बच्चे दौड़ते रहे, काफिला चलता रहा, थक हार के जमीन पे गिरे, चक्कर लगाया कहीं छुप जाए, रात का टाइम है, अंधेरे में घूमते जा रहे हैं। देखा जितना बाहर निकलते हैं फिर वही कूफे में। अब बच्चे परेशान हो गए, एक ओट में बैठ गए, खजूर के दरख्त की ओट में, बल्कि मिलता है एक बुलंदी थी। हारिस की कनीज आई पानी भरने के लिए, दो चांद नजर आए। अज़ादारों एक मर्तबा देखती है, कहती है कौन हो तुम? कहते हैं जान की अमान है। का अमान है? का हम मुस्लिम के यतीम बच्चे। अजीजों इसको पता था इसकी जो मालिका है वो आशिका है अहले बैत की, जान देती है मौला के नाम पे। मुस्लिम के बच्चे कसमा पुरसी के आलम में, इस शहर कूफा में बच्चों को लिया, साथ लेके दरवाजे पे पहुंची। का बच्चों रुको, मैं मालिका को खबर करती हूँ। अंदर जाके मालिका को कहती है, मालिका दो मेहमान लेके आई हूँ, बस ये समझ ले आका हुसैन खुद आ गए। कौन मेहमान है? का बड़े कीमती मेहमान है, बड़े अजीम मेहमान है, बड़े बुजुर्ग मेहमान है। खबरदार को कौन है बता तो सही। का मुस्लिम के यतीम बच्चे। मोमिना कहती जल्दी लेके आ, कहाँ है? अंदर लेके आई। उन बच्चों के लिए पुराने कपड़े हो चुके थे, जाहिर है माँ नहीं ना थी। माँ होती है ना तो कंघी करती है सर पे, माँ होती है तो बच्चे को देखती है, माँ नहीं थी। बच्चे उसी तरह से बाका बच्चों आप नहाओ, तैयार हो जाओ। बच्चे तैयार हुए, खाना रखा। तो बच्चों एक मसला मेरे घर में है, मेरा शौहर बड़ा बदतमीज, मेरा शौहर बड़ा जलील है, इब्ने ज़ियाद का सिपाही है, आले मोहम्मद का दुश्मन है। अब बच्चों आप ऐसा करो, पीछे कमरा है उसमें आप चले जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ, मेरे शौहर को पता न चले। हारिस मलून, रात का टाइम हुआ, हारिस मलून घर में आया, आके बड़बड़ा रहा है मुंह में, अगर मुझे मुस्लिम के बच्चे मिल गए मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा घोड़ा मर गया उनको ढूंढते ढूंढते। इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि जो उनको पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब ये मोमिना कहती है छोड़ दे, लानत भेज, ऐसे पैसे पे हमने क्या करना है। कहा नहीं, मैंने उन बच्चों को जरूर ढूंढना है, उनकी दुश्मनी मेरे दिल में बैठ गई है। मोमिना कहती है 5-7 साल का सिन है, तुझे शर्म नहीं आती? का मैं, अल्लाह ने मेरे दिल में रहम पैदा ही नहीं किया।
عزیزو یہ ملعون کھانا کھا کے لیٹا، رات آدھی گزری ہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اٹھایا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اٹھایا، بھیا میں نے ایک خواب دیکھا۔ بڑے بھائی نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ ایسا کریں پہلے آپ خواب بیان کر دیں پھر ہم دیکھتے ہیں خواب کیا ہے۔ کہا چھوٹے بھائی نے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا موجود ہیں، مولا علی بھی ہے، امام حسن امام حسین بھی ہے، اور بابا مسلم ابن عقیل بھی ہیں۔ امام حسین ہمارے بابا سے فرماتے ہیں مسلم آپ آگے بچوں کو چھوڑائیں؟ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا پریشان نہ ہو مولا، آج کی رات میرے دونوں بچے جنت میں میرے مہمان ہیں۔ یہ دونوں جملہ سننا تھا۔ بڑے بھائی نے بھی کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، چھوٹے نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے، گلے میں باہیں ڈالی اور ڈال کے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں لگتا ہے آج ہماری آخری رات ہے، بھیا ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہے ہیں۔ رونے کی آواز جب بلند ہوئی، یہیں سے مسائل کا آغاز ہے، رونے کی آواز جب بلند ہوئی، حارث ملعون بستر سے اٹھا، کہتا ہے یہ مجھے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مومنہ کہتی ہے ہو سکتا ہے ساتھ والے گھر سے کسی کی آواز ہو، کہا نہیں یہ اپنے گھر سے آ رہی ہے۔ آیا گھر کے پیچھے آیا، دروازہ کے کمرے میں پہنچا، دیکھا تالا لگا ہوا ہے، اندر سے دو پھول رو رہے ہیں۔ کہتا ہے چابی کا ہے؟ مومنہ کہتا ہے چابی نہیں ہے۔ اس ملعون نے تالا توڑا، اندر گیا، دیکھا دو شہزادے گلے میں باہیں ڈالے، ایک دوسرے کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اندر وہ آ کے کہتا ہے من انتما، تم کون ہو؟ بچوں نے کہا جان کی امان ہے، کہا امان ہے، کہا ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں، کاش مجھے موقع نہ ملتا میں اس سے آگے نہ پڑھتا، لیکن اللہ جانے مولا فرماتے ہیں جو ہمارے مصائب کو چھپائے اللہ اس کو خولی کے ساتھ محشور کرے۔ عزیزو اس ملعون نے کیا کام کیا؟ اپنا ہاتھ بلند کیا، مسلم کے بچوں کو تماچے لگانے شروع کیے۔ حوصلہ میرے بھائیو حوصلہ، میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی حوصلے سے سن لیں۔ ملتا ہے تماچے مارنے کے بعد ثمرات الحیات کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے اس ملعون کا 9 فٹ کا قد تھا۔ اس نے مسلم کے بچوں کو بالوں سے پکڑا، پکڑ کے اٹھا کے دونوں کے سروں کو مارنا شروع کیا۔ زور سے سر مارے کہ بچوں کے خون جاری ہو گیا۔ بھئی بڑوں سے دشمنی تو چلو ہوتی ہے، بچوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ملتا ہے ملعون باہر لے کے آیا ان کو گھسیٹتا ہوا اور لا کے کھجور کے درخت سے دونوں کو باندھ دیا۔ ساری رات یہ بچے بندھے رہے، تلوار لے کے بیٹھا رہا۔ مومنہ کہتی ہے میں حارث، رسول نے فرمایا تھا اکرم الضیف ولو کان کافرا، اے حارث رسول نے کہا تھا اگر مہمان کافر بھی ہو اس کو مارنا نہیں۔ اے حارث یہ خود نہیں آئے، میں لے کے آئی ہوں، میرے مہمان ہیں، رسول کی اولاد ہے۔ مومنہ نے زیادہ بات کی، تلوار ماری، مومنہ کو قتل کر دیا۔
دریا کے کنارے پہنچا تو بچے کہتے ہیں حارث تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا ذبح کروں گا۔ کہتے حارث ایسا کر ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے۔ کہا نہیں میں خود کاٹوں گا۔ کہتے یہ مظلومیت سے مجھے بڑا رونا ہے۔ کہتے ہیں حارث ایسا کر ہمیں بازار میں بیچ دے، تجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، تیرا کام ہو جائے گا، ہم غلام بن جائیں گے۔ کہتا نہیں ذبح کر۔ عزادارو دریا کے کنارے دونوں بچے بیٹھے، کہتے ہیں اچھا پھر اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو حارث ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ترس ہے، قتل ہونے لگے کا 2 رکعت نماز کی اجازت ہے۔ وضو کرنے کا نہیں، تیمم سے پڑھو۔ بچوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ عزادارو نماز تمام ہوئی، کہا آؤ میں ذبح کروں۔ عزادارو بڑے بھائی کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے، چھوٹا بھائی پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ چھوٹے بھائی کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، بڑا بھائی پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ نہیں میں نہیں برداشت کرتا، پہلے مجھے قتل کر۔ عزادارو بڑا بھائی مارنا چاہتا ہے، کہتا نہیں پہلے مجھے قتل کر۔ عزادارو چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، تم دونوں کو میں نے مارنا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں چھوٹا بھائی ذبح ہوگا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے بڑا بھائی ذبح ہوگا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ عزادارو آخر میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے ہاتھوں کو جوڑا۔ بڑا بھائی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے حارث پہلے مجھے ذبح کر۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں مدینے سے چلا تھا نا تو میری ماں نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، اور یہ جملہ کہا تھا اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ عزادارو تلوار چلی، بڑے بھائی کا سر جدا ہوا۔ عزادارو دوسری تلوار چلی، چھوٹے بھائی کا سر جدا ہوا۔ عزادارو لاشیں دریا میں ڈال دی۔ عزادارو دونوں بھائیوں نے گلے میں مارے ڈالی۔ عزادارو لاشیں چلنا شروع ہوئی۔ مسیب کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، عالم خواب میں میں نے ایک بیوی کو دیکھا۔ ارے مجھے آگے کہتی ہے اے مسیب میرے 2 بچے ہو رہے ہیں، ان کی جنازہ کروا دے، ان کا دفن کروا دے۔ ہائے میرے مسلم یتیم۔ اللہ اللہ تم